The Psychology of Money by Morgan Housel। इस वीडियो में आपको एक अवार्ड याफ्ता मशहूर किताब का खुलासा मिलने वाला है जिसने दुनिया भर में माली सोच को बदल कर रख दिया। पूरी किताब पढ़ने में वक्त लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको 20 मुख्तसर सबक आमोज कहानियां सुनने को मिलेंगी जिनमें पैसे, कामयाबी, किस्मत, सब्र और इंसानी डिसीजंस की नफ्सियात को आसान मिसालों से समझाया गया है। हर कहानी के अंदर एक वाज़ेह सबक मौजूद है जो हमें ये बताता है कि कुछ लोग मामूली हालात के बावजूद माली तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बड़ी आमदनी के बावजूद भी सब कुछ खो देते हैं। अगर आप कम वक्त में एक अवार्ड याफ्ता किताब के मरकज़ी ख़यालात और उसके अमली सबक को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस किताब के राइटर अमरीकी हैं, जबकि ये किताब 2020 में शाया हुई और ये किताब रिवायती मालियाती किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें पैसों को सिर्फ आदाद व शुमार के तौर पे नहीं बल्कि इंसानी आदतों, जज्बात और फैसलों के ज़रिए समझाया गया है। ये किताब दुनिया भर में मिलियंस की तादाद में फ़रोख्त हो चुकी है और इसे कई बिज़नेस और फाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म्स ने साल की बेहतरीन किताबों में शामिल किया है। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी 20 सबक आमोज कहानियों का आगाज़ करते हैं, जिसमें से पहली कहानी है नो वन इज़ क्रेज़ी। इस कहानी में एक नौजवान शख्स के बारे में बताया गया जिसका नाम रोनाल्ड रीड था, जो कि एक अमेरिका के छोटे कस्बे में रहता था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक गैस स्टेशन में काम करता रहा और उसके बाद एक दुकान में सफाई का काम भी करता था। उसकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी, पुराने कपड़े पहनता था, सस्ती गाड़ी, मामूली घर। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों को ये मालूम चला कि इसके पास तकरीबन $8 मिलियन थे। इसने ये दौलत स्लो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पेशेंस और सब्र के ज़रिए जमा की थी। जबकि इसी कस्बे में एक और शख्स था, रिचर्ड फॉस्कॉन, जो कि हार्वर्ड का पढ़ा था, वॉल स्ट्रीट का बड़ा इन्वेस्टर था, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ियां, बड़ी आमदनी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उसकी सारी दौलत खत्म हो गई और उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। तो एक तरफ एक आम मजदूर था जो अमीर बन गया, दूसरी तरफ एक आला तालीम याफ्ता सरमायाकार था जिसका दिवालिया निकल गया। तो हमें सबक ये मिलता है कि पैसे के बारे में लोगों के फैसले हमेशा तालीम या जहानत से नहीं बनते, बल्कि उनकी एटीट्यूड्स, उनका बिहेवियर, उनकी आदत, उनके तजर्बात, उनके रवैयों से बनते हैं। किसी शख्स ने अगर शुरू से गुर्बत और लाचारी में जन्म लिया और परवान चढ़ा तो उसके फैसले उसी तरह के होंगे, जबकि किसी शख्स ने अगर दौलत की रेल पेल और फरावानी देखी तो वो इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज़्यादा लेगा, जबकि गुर्बत में पला हुआ शख्स कम रिस्क लेगा। इसीलिए किसी के माली फैसलों को देखकर फौरन ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है, क्योंकि हर किसी के डिसीजंस उनकी ज़िंदगी और उनके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक होते हैं। सादगी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमेशा इंसान को फ़ायदा देती हैं। जबकि दूसरी तरफ गुरूर, रियाकारी, दिखलावा, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना, ये तमाम चीज़ें अक्सर नुकसान का सबब बनती हैं। इस्लामी तालीमात में भी एतदाल, सादगी और ज़िम्मेदाराना माली रवैये को पसंद किया गया है। सेकंड कहानी है लक एंड रिस्क से रिलेटेड। एक स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे। दोनों एक ही वक्त में एक खास मौका हासिल कर लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं। एक स्कूल में उनका दाखिला होता है और ये स्कूल अमेरिका के उन चंद स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर मौजूद था। उस वक्त कंप्यूटर बहुत नायाब चीज़ थी। इन दोनों लड़कों में से एक था तो बिल गेट्स और दूसरा उसका करीबी दोस्त था, उसका नाम था केंट एवंस। अब अगर कहानी की डिटेल को देखें तो दोनों ने कंप्यूटर के साथ बहुत वक्त गुजारा। दोनों ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, दोनों के सामने बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन एक दिन केंट एवंस हाइकिंग के ट्रिप पर गया, पहाड़ पर चढ़ते हुए उसका हादसे का शिकार हुआ और कम उम्र में ही उसका इंतकाल हो गया। बिल गेट्स जिंदा रहा, आगे बढ़ा, बाद में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बना ली। अगर हालात जरा से मुख्तलिफ होते तो शायद कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती। तो हमें सबक मिलता है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत या जहानत से ही नहीं मिलती, बल्कि इसमें किस्मत और हालात भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसीलिए किसी कामयाब शख्स को देखकर यह समझना कि सब कुछ उसकी सलाहियत की वजह से है, यह हकीकत का मुकम्मल हिस्सा नहीं होता। तो इस इंसान को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ज़िंदगी के बहुत से नताइज इंसान के इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह के हाथ में होते हैं।
اس لیے کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور ناکامی پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. تواضع اور شکر کا رویہ زیادہ متوازن زندگی پیدا کرتا ہے. اسٹوری 3 ہے نیور انف. کہانی ہے راجت گپتا کی. یہ ایک بہت بڑا کامیاب بزنس لیڈر تھا. وہ دنیا کی بڑی کمپنیوں کا مشیر تھا اور کروڑوں ڈالرز کما چکا تھا. اس کے پاس پہلے ہی اتنی دولت تھی کہ کئی نسلیں آرام سے زندگی گزار سکتی تھی. لیکن پھر بھی پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے مزید پیسے کے لیے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا. اس نے کمپنیوں کی خفیہ معلومات اپنے دوست راج کو دینا شروع کر دی تاکہ اسٹاک مارکیٹ میں فائدہ حاصل کیا جا سکے. یہ جو انسائٹ نالج تھی، اندرونی معلومات کا جو تھی، یہ غیر قانونی تھا اس کو استعمال کرنا، اور آخرکار یہ راز کھل گیا اور راجت گپتا کو جیل کی سزا ہو گئی. اتنی بڑی دولت کے باوجود وہ مزید پیسے کی خواہش میں سب کچھ کھو بیٹھا. سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انسان کے لیے انف یعنی کہ کافی کی حد ختم ہو جائے تو لالچ اسے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے لے جا کر. اصل کامیابی صرف زیادہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کہاں جا کر اسٹاپ کرنا ہے، رکنا کہاں ہے. ہرس اور لالچ انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ قناعت اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت انسان کو پرسکون کر دیتی ہے. دولت اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر آزمائش بن جاتی ہے. اسٹوری نمبر 4، کنفاؤنڈنگ اینڈ کمپاؤنڈنگ. دنیا کے مشہور انویسٹر اسٹاک مارکیٹ وارن بفے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر دولت انہوں نے 60 سال کی عمر کے بعد کمائی. انہوں نے بہت کم عمر میں انویسٹمنٹ شروع کر دی تھی اور تقریباً 70 سال تک مسلسل سرمایہ کاری کرتے رہے. ان کی کامیابی کا راز صرف اچھی سرمایہ کاری نہیں تھا، بلکہ طویل وقت تھا. وقت کے ساتھ ان کی سرمایہ کاری پر منافع آتا رہا اور وہ منافع دوبارہ سرمایہ کاری میں لگتا رہا. یہی عمل بار بار ریپیٹ ہوتا رہا تو دولت بڑھ گئی. اب اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دولت اکثر اوور نائٹ نہیں بنتی، اچانک سے نہیں بنتی، بلکہ وقت، صبر اور مستقل مزاجی سے بنتی ہے. چھوٹے فیصلے اگر لمبے عرصے تک جاری رہیں تو ان کا نتیجہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. اسے کمپاؤنڈنگ کا جادو کہتے ہیں. صبر اور مستقل مزاجی انسان کو ہر میدان میں کامیابی کا اہم اصول دیتی ہے. جلدی امیر ہونے کی خواہش اکثر انسان کو خطرناک فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اعتدال اور لمبی سوچ والا طریقہ زندگی کو زیادہ سٹیبل اور مستحکم بناتا ہے. اسٹوری نمبر 5، گیٹنگ ویلدی ورسز اسٹیئنگ ویلدی. یہ کہانی 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے پہلے امریکہ میں بہت سے انویسٹرز اور ٹریڈرز بہت امیر بن چکے تھے. بڑی گاڑیاں، بڑی کوٹھیاں، خطرناک سرمایہ کاری عام ہو گئی تھی. جب فائنینشیل کرائسس آیا تو اچانک بہت سے لوگ جن کے پاس کروڑوں ڈالر سے دیوالیہ نکل گیا ان کا. اس وقت ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئی. امیر بننا اور امیر رہنا دونوں مختلف چیزیں ہیں. امیر بننے کے لیے اکثر ہائی رسک لینا پڑتا ہے، لیکن امیر رہنے کے لیے احتیاط، سادگی، ضبط، یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پیشنس چاہیے ہوتا ہے. ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ اصل کامیابی صرف دولت کمانا نہیں، بلکہ اسے محفوظ رکھنا ہے. اب غرور، دکھاوا، غیر ضروری خطرہ لینا، رسک لینا دولت کو کل کرتا ہے، جلد ختم کر دیتا ہے. مال انسان کے پاس ایک ذمہ داری ہے، ایسے فضول خرچی، دکھاوے اور غرور میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ صرف جمع کیا ہوا مال نہیں ہوتا. جو مال انسان اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے یا دوسروں کی مدد میں دیتا ہے، وہ ہی حقیقی قدر رکھتا ہے. یعنی کہ جو اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا اور جو اس نے آگے بھیج دیا. آگے کا مطلب ہیئر آفٹر، اور ہیئر آفٹر کا مطلب جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا صدقات دے دیے، زکوٰۃ دے دی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ آگے گیا اور وہ اصل اس کا مال ہے. اسٹوری 6، ٹیلز یو ون. وینچر کیپٹل کی دنیا میں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے. ایک سرمایہ کار کرس ساکھا نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی. ان میں سے بہت سی کمپنیاں ناکام ہو گئیں، کچھ تو مکمل طور پر بند ہو گئیں، لیکن انہی میں سے چند کمپنیاں ایسی نکلیں جو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئیں، جیسے ٹویٹر اور اوبر. ان چند بڑی کامیابیوں نے اسے اتنا زیادہ منافع دیا کہ باقی تمام ناکام سرمایہ کاریوں کا نقصان بھی اس کا پورا ہو گیا، اور اس کے بعد بھی بہت بڑا فائدہ باقی بچا اس کے پاس. یہ صرف ایک مثال نہیں ہے،
اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ ہزاروں کمپنیوں میں سے صرف چند کمپنیوں کی غیر معمولی ترقی پوری مارکیٹ کی مجموعی ترقی کا بڑا حصہ بنتی ہے۔ تو سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ زندگی اور سرمایہ کاری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چند بڑی کامیابیاں باقی بہت سی چھوٹی ناکامیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی لیے ہر ناکامی کو آخری فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان زندگی میں بھی یہی اصول نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی میں ہر کوشش فوراً کامیاب نہیں ہوتی۔ صبر اور مستقل مزاجی رکھنے والا شخص آخر کار فائدے میں رہتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ناکامیوں کے باوجود انسان ہمت اور توازن نہ کھوئے۔ سٹوری 7 فریڈم۔ ایک امریکی مالیاتی ماہر ڈیرک سیورس نے ایک دلچسپ بات کہی۔ اس نے اپنی کمپنی سی ڈی بیبی کو تقریباً $22 ملین میں فروخت کر دیا۔ اتنی بڑی رقم ملنے کے باوجود اس نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے نہیں بھرا۔ اس نے کہا کہ پیسے کا سب سے بڑا فائدہ بڑی گاڑی یا بڑا گھر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے وقت پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنی مالی آزادی ہو کہ وہ مجبور نہ ہو کہ ہر وقت کسی کے حکم پر کام کرے، تو وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اس کے مطابق اصل خوشی اس میں ہے کہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کب، کہاں اور کس کے ساتھ وقت گزارے۔ دولت کی سب سے بڑی طاقت اپنی زندگی پر اختیار ہے، وقت پر کنٹرول ہے، نہ کہ صرف ظاہری آسائشیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو بامقصد اور ذمہ دارانہ طریقے سے گزارنے کی آزادی حاصل کر لے۔ سٹوری نمبر 8 مین ان دا کار پیراڈاکس۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ایک بہت مہنگی سپورٹس کار خریدتا ہے، مثلاً ایک خوبصورت فراری۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ سڑک پر اسے دیکھ کر سوچیں گے یہ شخص کتنا کامیاب اور قابل ہے، لیکن حقیقت میں جب لوگ اس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو میں کیسا لگتا۔ یعنی لوگ گاڑی کے مالک کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہی تضاد ہے، انسان دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے چیزیں خریدتا ہے، لیکن لوگ اصل میں اس کے بارے میں زیادہ دیر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ریاکاری یا دکھلاوا جو ہے، اس کے لیے خریدی گئی چیزیں اکثر انسان کو وہ عزت یا توجہ نہیں دیتی جس کی وہ توقع کر رہا ہوتا ہے۔ عزت کا اصل معیار کردار و اخلاق ہے، نہ کہ ظاہری نمود و نمائش۔ سٹوری نمبر 9 ویلتھ از واٹ یو ڈو ناٹ سی۔ امریکہ کے جو مشہور سرمایہ کار تھے رونلڈ ریڈ، جنہوں نے پوری زندگی پیٹرول پمپ پر کام کیا اور عام مزدور کی زندگی گزاری، اس کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ تو رونلڈ ریڈ کی سٹوری ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اصل میں اس میں سبق یہ ہے کہ جو انسان کی ویلتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ ایک گاڑی لے کر سڑک پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصل دولت یہ ہے، یا کوئی انسان اگر سادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسوں سے بالکل ناآشنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کافی ساری انویسٹمنٹس کی ہوں، اس کے اسٹاک ایکسچینج میں کافی اسٹاکس ہوں، شیئرز ہوں، اور کئی اور جگہ اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہو، اور اس کی زندگی پر اس کا کنٹرول ہو اور وقت اس کے حساب سے اپنے چاہت کے حساب سے خرچ کرتا ہو، تو ویلتھ کو اس طرح جج نہیں کیا جا سکتا۔ سٹوری 10 سیو منی۔ امریکہ میں ایک حیران کن مثال اوسیولا میکارٹی کی ہے۔ وہ ایک سادہ لانڈری کرنے والی خاتون تھیں جو ساری زندگی کپڑے دھو کر گزارا کرتی رہیں۔ ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک عادت بنا لی تھی۔ وہ اپنی کمائی کا تھوڑا حصہ ہمیشہ بچاتی تھی۔ تقریباً 75 سال تک انہوں نے مسلسل بچت کی۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس $1.5 سے زیادہ کی بچت ہے۔ انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ تعلیم کے لیے عطیہ کر دیا۔ یہ سب کسی بڑی تنخواہ سے نہیں، بلکہ مسلسل چھوٹی بچت سے ممکن ہوا۔ تو دولت ہمیشہ بڑی آمدنی سے نہیں بنتی، بلکہ مسلسل کنسسٹنٹ سیونگ اور صبر سے بنتی ہے۔ مال میں برکت بھی اسی وقت آتی ہے جب انسان اعتدال، ذمہ داری اور خیر کے ارادے سے اس کو استعمال کرے۔ سٹوری 11 ریزنیبل ریشنل۔ ایک مشہور انویسٹر ہیری مارکوٹس، ان کو جدید سرمایہ کاری نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ریاضی اور میتھس کے ذریعے بتایا کہ انویسٹمنٹ کو مختلف حصوں میں توڑ کر رسک کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے پر انہیں بعد میں نوبل انعام بھی ملا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان کو اپنی ذاتی ریٹائرمنٹ ملی اور انہوں نے اس سے سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی، تو انہوں نے خود وہ پیچیدہ میتھمیٹیکل ماڈلز استعمال ہی نہیں کیے جو خود بنائے تھے۔ انہوں نے بس سادہ طریقہ اپنایا، آدھے پیسے ایک فنڈ میں ڈال دیے، آدھے دوسرے فنڈ میں ڈال دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنا پیچیدہ نظریہ پیش کیا اور خود استعمال نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں زیادہ پیچیدہ، زیادہ کمپلیکس میتھمیٹیکل ماڈل اور کیلکولیشنز کرتا
تو شاید ہر وقت پریشان رہتا کہ کہیں میرا جو ڈیسیجن ہے وہ غلط نہ ہو جائے. تو یعنی دنیا میں خود جو ایک کمپلیکس میتھمیٹیکل ماڈل دینے والا شخص ہے وہ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنا رہا ہے اور قابل برداشت رسک لے رہا ہے اور فیصلے اسی حساب سے کر رہا ہے اور سیٹسفائیڈ ہے. تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ زندگی میں وہ فیصلہ بہتر ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان طویل عرصے تک سکون سے قائم رہ سکے, چاہے وہ میتھمیٹیکل ہو, ماڈل ہو, یا کوئی ایکسل شیٹ ہو. بس وہ مکمل بہترین طریقہ ہو نہ ہو, ذہنی سکون ہو اور اس کو سیٹسفیکشن ہو. فیصلہ وہی بہتر ہے جو انسان کو اطمینان اور اعتدال دے. سٹوری 12, سرپرائز. اب 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا جس نے پوری دنیا کو ہلایا, بینک, حکومتیں اور بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس شدت کی پیشگوئی نہیں کر سکے. اس کرائسس کی جڑ میں ایک بڑا نام تھا لیمن بردرز, جو کبھی امریکہ کے طاقتور ترین انویسٹرز بینکوں میں شمار ہوتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا ادارہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا, لیکن 2008 میں یہی ادارہ اچانک دیوالیہ ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا. اس ایک واقعے نے پوری عالمی اکنامکس کو ہلا کے رکھ دیا اور سٹاک مارکیٹیں گر گئیں. بعد میں لوگ کہنے لگے کہ یہ کرائسس تو واقعی تھا, مگر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بہت سے لوگ حیران رہ گئے تھے. اس کا لیسن یہ ہے کہ اکنامکس اور زندگی میں کچھ واقعات ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے معلوم کیا جا سکتا ہے وہ اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. تو مستقبل پر مکمل اختیار انسان کے پاس ہے ہی نہیں, اللہ کے پاس ہے. تو اسی لیے تکبر سے کی گئی پیش گوئیاں, فورکاسٹنگ, یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں. سٹوری 13, روم فار ایرر. ایک مشہور انویسٹر بینجامن گراہم, انہوں نے انویسٹمنٹ کا ایک اہم اصول بنایا جسے اس نے مارجن آف سیفٹی کا نام دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ انویسٹمنٹ کرتے وقت ہمیشہ کچھ سیفٹی مارجن رکھنا چاہیے, کوئی گنجائش رکھنی چاہیے سیفٹی. مثلا اگر کسی کمپنی کی اصل قیمت $100 لگتی ہے تو اسے $70 یا $80 میں خریدنا بہتر ہے, تاکہ اگر اندازہ غلط بھی نکلے تو نقصان جو ہے وہ محدود رہے. یہی اصول اس کے شاگرد وارن بفے نے بھی اپنایا. اسی احتیاط کی وجہ سے وہ کئی فائنینشیل کرائسس کے باوجود اپنی دولت محفوظ رکھ سکے. سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف درست فیصلوں سے نہیں بلکہ غلط فیصلوں کے باوجود زندہ رہنے کی صلاحیت سے آتی ہے. حکمت یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں سیفٹی اور دور اندیشی اختیار کرے اور غرور سے بچے. سٹوری 14, یو ول چینج. ایک نوجوان ڈاکٹر نے اپنی زندگی کے شروع میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بہت خطرناک انویسٹمنٹ کرے گا. تو اس نے کیا کیا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بڑی مقدار میں پیسہ لگا دیا. شروع میں اسے اچھا منافع ملا, لیکن کچھ سال بعد اس کی زندگی بدل گئی. اب اس کے بچے تھے, خاندان کی ذمہ داریاں تھیں, اور اسے احساس ہوا کہ وہ پہلے جیسا رسک اب برداشت نہیں کر سکتا. اسے اپنی سرمایہ کاری تبدیل کرنی پڑی کیونکہ اس کی ترجیحات بدل چکی تھی. بہت سے لوگ زندگی میں مشکل میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ نوجوانی کے کیے گئے مالی فیصلوں کو ہمیشہ کے لیے درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی جو پرائیورٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. اس لیے مالی منصوبے بھی فلیکسیبل, لچکدار ہونے چاہیے. اب پرائیورٹیز انسان کی فیملی ہو جاتی ہے, کبھی اس کی پرائیورٹی جاب ہوتی ہے, کبھی اس کی پرائیورٹی پیسہ بنانا ہوتی ہے, تو کبھی اس کی پرائیورٹی ریلیشن شپس یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتی ہے. تو عقل مندانہ فیصلہ یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ اپنے فیصلوں کو جائزہ لیتا رہے, اصلاح کرتا رہے, کمپنسیشن کرتا رہے, ایڈجسٹمنٹ کرتا رہے, تو وہ زیادہ سمجھدار ہے. سٹوری 15, نتھنگ از فری. اسٹاک مارکیٹ میں طویل عرصے تک سرمایہ کرنے والے مشہور سرمایہ کار پیٹر لنچ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اسٹاک مارکیٹ سے بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے مارکیٹ کی گراوٹ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. مارکیٹ کی جو گراوٹ ہے نا, اس کا جو فال ہے, اس کا جو لاس ہے. مگر اگر کوئی سرمایہ کار 30 سال تک مارکیٹ میں رہتا ہے تو اسے کئی بار ایسے سال دیکھنے پڑتے ہیں جب مارکیٹ 20% یا 30% تک گر جاتی ہے. بہت سے لوگ منافع چاہتے ہیں, لیکن جیسے ہی مارکیٹ گرتی ہے وہ خوفزدہ ہو کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں. اسی لیے وہ طویل مدت تک کا فائدہ حاصل ہی نہیں کر پاتے. اس کا لیسن یہ ہے کہ ہر فائدے کی ایک قیمت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص منافع چاہتا ہے تو اسے اس کے ساتھ آنے والی مشکلات اور اتار چڑھاؤ کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. اب حقیقی کامیابی ہمیشہ صبر اور برداشت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. آسان اور فوری فائدے کی خواہش اکثر نقصان کا سبب بنتی ہے. سٹوری 16, یو اینڈ می. اسٹاک مارکیٹ میں مختلف لوگ مختلف انداز سے سرمایہ کاری کرتے ہیں.
مثلاً ایک نوجوان شخص جو ابھی اپنی ملازمت شروع کر رہا ہے، اس کے سامنے 40 سال کا وقت ہوتا ہے، تو وہ زیادہ رسک لے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی نقصان پورا کرنے کے لیے وقت بھی موجود ہے۔ لیکن ایک ریٹائرڈ شخص کے لیے صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہی رسک لے اور ویسا ہی رسک وہ بھی لینے لگے اور مارکیٹ گر جائے تو اس کے پاس دوبارہ سنبھلنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا۔ مشہور انویسٹر وارن بفے جو ہے وہ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا سرمایہ اور طویل تجربہ موجود ہے۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہے، اگر اسی انداز کی نقل کرنے لگ جائے تو اس کے حالات بالکل مختلف ہوں گے، تو نتیجہ بالکل مختلف نکل کر آئے گا۔ اسی لیے جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس میں ایک ہی وقت میں لوگ خرید بھی رہے ہوتے ہیں اور بیچ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ میں لیسن یہ ہے کہ ہر مالی فیصلہ انسان کے اپنے حالات کے، وقت کے اور ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسروں کی کاپی ہمیشہ درست نتیجہ نہیں دیتی۔ اب حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اندھی تقلید اکثر نقصان دیتی ہے۔ سٹوری 17 The Seduction of Pessimism۔ دنیا میں منفی خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، نیگیٹو نیوز۔ اگر اخبار میں یہ خبر آئے کہ اکانومی جو ہے تباہ ہونے والی ہے، معیشت، تو لوگ فوراً اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خبر ہو کہ معیشت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے تو لوگ اکثر جو ہے اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مثلاً 20ویں صدی میں دنیا نے 2 عالمی جنگیں، معاشی بحران اور کئی تباہیاں دیکھی۔ اس کے باوجود طویل مدت میں دنیا کی معیشت اور معیار زندگی بہتر ہی ہوتا رہا۔ وارن بفے نے ایک بار کہا تھا کہ اگر انسان صرف خبروں پر یقین کرے تو اسے ہمیشہ ایسا لگے گا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ لیکن ایک طویل تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ اس کے برعکس کہانی سناتی ہے وہ ساری ہسٹری۔ تو سبق یہ ہے کہ نیگیٹو جو سوچ ہے، منفی سوچ اور خوفناک خبریں اکثر زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں ترقی زیادہ تر آہستہ آہستہ اور خاموشی سے ہوتی ہے۔ مایوسی انسان کو کمزور کرتی ہے۔ مضبوط انسان وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی امید اور صبر برقرار رکھے۔ سٹوری 18 When you will believe anything۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز پر یقین کرنا چاہتا ہے تو اس یقین کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے، لاجکس ڈھونڈتا ہے کوئی نہ کوئی۔ مثلا 1920 کی دہائی میں امریکہ میں ایک بہت بڑا سرمایہ کاری بلبلہ پیدا ہوا، فائنینشیل ببل۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ اوپر ہی جائے گی۔ اس وقت بہت سے سرمایہ کار بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر تحقیقات کے، صرف اس لیے سرمایہ کاری کر رہے تھے کیونکہ سب لوگ یہی کر رہے تھے، بیکاز سارے کر رہے تھے تو سبھی لگ گئے، سب کرنے لگ گئے۔ پھر 1929 میں اچانک سے، یعنی کہ 9 سال بعد، فرام 1920 ٹو 1929 مارکیٹ کریش ہو گئی۔ ہزاروں لوگوں کی دولت ختم ہو گئی۔ لوگ اس لیے نقصان اٹھا گئے کیونکہ وہ صرف وہی بات سن رہے تھے جس پر وہ یقین کرنا چاہتے تھے خود۔ سبق یہ ہے کہ جب انسان صرف اپنی پسند کی باتیں سننے لگے گا اور حقیقت کو نظر انداز کرے گا تو غلط فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ انسان فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق اور سچائی کی گہرائی تک پہنچے۔ سٹوری 19 All Together Now۔ فائنینشیل ورلڈ کے کئی اصول جو ہیں، کئی پرنسپلز ہیں، اگر الگ الگ دیکھے جائیں تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف لگنے لگتے ہیں۔ مثلا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ زیادہ خطرہ نہ لو، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے خطرہ لینا، یعنی کہ رسک لینا یا خطرہ مول لینا ضروری ہے۔ تو ایک طرف پیشنس یعنی صبر کا مشورہ دیا جاتا ہے تو دوسری طرف موقع کو فوراً پکڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو مشہور انویسٹر چارلی منگر نے کہا تھا کہ زندگی کے زیادہ تر اہم فیصلے سادہ اصولوں کے کلیکشن ان سے بنتے ہیں، یعنی کوئی ایک اصول ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ اصل اسٹریٹجی جو ہے، اصل حکمت یہ ہے کہ انسان مختلف اصولوں کو متوازن طریقے سے استعمال کرے، بیلنس کر کے۔ سبق یہ ہے کہ زندگی اور پیسہ جو ہے اس کے فیصلے ایک ہی اصول سے نہیں بلکہ متعدد اصولوں کے توازن سے بہتر بنتے ہیں۔ حقیقی حکمت اعتدال اور توازن میں ہے، حقیقی جہاں انسان ہر معاملے کو سمجھداری سے تول کر فیصلہ کرتا ہے۔ سٹوری 20 کنفیشنز۔ بہت سے اصولوں کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مالی دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر کامل نہیں ہوتا۔ مثلاً وارن بفے نے بھی اپنی زندگی میں کئی غلط فیصلے کیے ہیں۔ کچھ کمپنیوں میں سرمایہ کاری نقصان کا سبب بنی، کچھ موقع ضائع بھی ہوئے، وارن بفے سے بھی ہوئے ایسے بڑے کام، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب اس لیے رہے کیونکہ ان کے چند بڑے
درست فیصلوں نے ان تمام غلطیوں کے اوپر پانی پھیر دیا، صفائی کر دی اس کی، ان تمام غلطیوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ چند بڑے درست فیصلے مسلسل غلطیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطا سے خالی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ غلطی کے بعد اصلاح اور سیکھنے کا عمل جاری رکھے۔ تو اس کتاب کا 20 سٹوریز جو ہے، اس کتاب کی 20 سٹوریز ختم ہوئی یہاں پر۔ اس کتاب کا کنکلوژن جو ہے وہ اب ہم بتاتے ہیں کہ اس پوری کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے فیصلے صرف میتھس یا معاشیات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہیومن سائیکالوجی کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ بڑی آمدنی کے باوجود مالی فیصلے مالی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ معمولی آمدنی کے باوجود بڑی دولت بنا لیتے ہیں۔ تو ان 20 کہانیوں سے ایک مشترکہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کامیابی کا راز اکثر صبر، سادگی، طویل سوچ اور جذبات پر قابو میں ہوتا ہے۔ دولت صرف زیادہ کمانے سے نہیں بنتی، بلکہ غلطیوں سے بچنے، مسلسل بچت کرنے اور طویل مدت تک صحیح رویہ برقرار رکھنے سے بنتی ہے۔ کنسسٹنسی از دا کی، ڈسپلن از دا کی۔ اور شاید اس کتاب کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ پیسہ صرف حساب کا کھیل نہیں ہے، بلکہ انسان کے کردار، صبر اور فیصلوں کی عکاسی ہے۔